أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران الف لام میم اللہ اللہ کا روٹ ورڈ ہے الف لام ہا لا نہیں الہ معبود اس کا بھی روٹ ورڈ الف لام ہا الا سوائے ہوا وہ ہول حیو حیو کا روٹ ورڈ ہے ہا یا اس کے معنی زندہ ہے حی القیوم قیوم کا روٹ ورڈ ہے قاف واو میم اور اس کے معنی ہے تھامنے والا یا قائم رکھنے والا نزلہ فعل ہے نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے اس نے نازل کی یا اتاری علیکا آپ پر علیکل کتاب کتاب بالحق ساتھ حق کے یعنی سچی مصدقاً تصدیق کرتی ہے تصدیق کرنے والی سواد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے مصدقا لما ساتھ اس کے جو بینا درمیان یدیہی ان کے ہاتھوں کے ہے اس کے ہاتھوں کے وَأَنزَلَ اور اتارا نازل کیا انزل التورات تورات کو والانجیل اور انجیل کو اب اس میں ایک چیز جو قابل غور ہے انزل کا ورڈ آیا ہے یہاں پر تورات اور انجیل کے ساتھ یعنی یہ کیا ہے باب افعال سے ہے کہ یک بارگی اتارا اور قرآن کے ساتھ آیا ہے نزل کا لفظ جو کہ باب تفعیل سے ہے اور اس کے معنی ہے بتدریج اتار میں قبلی تورات اور انجیل کو میں قبلی اس سے قبل ہدن ہدایت کے لیے للناسی لوگوں کے وانزل اور اتارا انزل الفرقان فرق کرنے والی یا فیصلے ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے لہم ان سب کے لیے عذاب عذاب ہے شدید سخت واللہ اور اللہ عزیز عین زا اس کا روٹ ورڈ ہے زبردست ہے ذو انتقام ذو کے معنی ہے والا ذو انتقام یعنی انتقام لینے والا بدلہ لینے والا بہت سخت الفاظ آئے ہیں یہاں پہ ان بے شک ان اللہ اللہ لا نہیں یخفا فا فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے چھپی ہوئی چھپا رہتا یہ فعل ہے چھپا رہتا علیہ اس پر سے شیئن کوئی چیز فی میں فی الارض زمین میں
वला और ना, फिस समाई आसमान में, हुआ वो, हुवल्लज़ी वो है जो, युसव्विरुकुम, स्वाद वाव रा इसका रूट वर्ड है, सूरत बनाता है तुम्हारी, ये भी फेल है तुम सबकी, फी में, फिल अरहामी, रहमों में, रा हा मीम इसका रूट वर्ड है और ये इसम। कैफा जिस तरह, यशाऊ वो चाहता है, चाहे, शीन या अलिफ इसका रूट वर्ड है। ला नहीं इलाहा माबूद इल्ला सिवाय हुआ वो, हुवल अजीजु जबरदस्त, हकीम हिकमत वाला है। हुआ वो, हुवल्लज़ी वो जिसने, अंज़ला उतारी, अलैका आप पर, अलैकल किताबा किताब, मिनहु इसमें, आयातुन आयतें हैं, मुहकमातुन मुहकम, हुन्न वो, उम्मुल किताब, यानी माँ से है यानी असल है किताब की, वह उखरा और दूसरी, मुतशाबिहात मुतशाबे हैं, यशीन बा हा इसका रूट वर्ड है यानी जिसके मानी मालूम नहीं या मुअय्यन नहीं। फ़अम्मा, फ़अम्मल्लज़ीना बस वो लोग जो, फी में, कुलूबिहिम जिनके दिलों में, ज़ैगुन टेढ़ है, जा या गैन इसका रूट वर्ड है और ये इसम है, फयत्तबिऊन वो पैरवी करते हैं, ताबाइन इसका रूट वर्ड है, इत्तबा से, माँ जो, तशाबहा मुतशाबिहात हैं यानी जिनमें शुबा है जो मुअय्यन नहीं है, मिनहु इसमें से, मिन हुब तलाश करने को, चाहने को, तिगा अल फितनती फितना, वब तिगा और तलाश करने को, तवीली इसका मतलब, वमा और नहीं, यालमु जानता, तावीलहू उसकी तावील, अलिफ वाव लाम तावील का रूट वर्ड है और ये इसम है, इल्ला मगर, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, वर्रासिखूना रॉ सीन फा इसका रूट वर्ड है और मजबूत इल्म वाले, फी में, फिल इल्मी इल्म में, यकूलूना वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिही इस पर, कुल्लुन सब, मिन से, इंदी पास, रब्बिना हमारे रब की तरफ से यानी उसके पास से है, वमा और नहीं, यज़्ज़करू समझते, इल्ला मगर, उलुल अलबाब अकल वाले, अलबाब का रूट वर्ड है लाम बा, बा।
रब्बना, ए हमारे रब, तुज़िग़, ला तुज़िग़, ना टेढ़ा कर, ये फेल है यहाँ पे। कुलूबुना, हमारे दिलों को, बाद बाद, इज़, जब, हदैतना, हिदायत दे चुका तू हमें, वहब, अब ये अमर का सीगा आ रहा है, वाव हा बा इसका रूट वर्ड है, और अता कर या इनायत कर या अता कर, लना, हमारे लिए, मिल्लदुन का, अपने पास से, आपके पास से, मिल्लदुन का रूट वर्ड है लाम दाल नून, रहमा, रहमत, इन्नका, बेशक तू, अंता, तू ही, इसमें जोर दिया जा रहा है, तू दो दफा आप आ रहा है, अंतल वहाब, देने वाला है, रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका, बेशक तू, जामिउ, जमा करने वाला है, जामिउन्नासी, लोगों को, लियौमिन, उस दिन में, ला रईबा, नहीं शक, फी, इसमें, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला, नहीं, युख्लिफु, खिलाफ करता, फा, लाम, फा इसका रूट वर्ड है, युख्लिफुल मीआद, अपने वादे के, वाव, आइन, दाल, मीआद का रूट वर्ड है। जी, अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत हैं। अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा है सबका थामने वाला, उतारी तुझ पर किताब सच्ची, तस्दीक करती है अगली किताबों की, और उतारा तौरात और इंजील को इस किताब से पहले लोगों की हिदायत के लिए, और उतारे फैसले, बेशक जो मुनकिर हुए अल्लाह की आयतों से, उनके वास्ते सख्त अजाब है, और अल्लाह जबरदस्त है बदला देने वाला। अल्लाह पर छुपी नहीं कोई चीज जमीन में और ना आसमान में, वही तुम्हारा नक्शा बनाता है माँ के पेट में जिस तरह चाहे, किसी की बंदगी नहीं उसके सिवा, जबरदस्त है हिकमत वाला। वही है जिसने उतारी तुझ पर किताब, उसमें बाज आयतें हैं मुहकम, यानी उनके मानी वाजे हैं, वो असल हैं किताब की, और दूसरी है मुतशाबे, यानी जिनके मानी मालूम या मुअय्यन नहीं, तो जिनके दिलों में कजी है, वो पैरवी करते हैं मुतशाबिहात की, गुमराही फैलाने की गर्ज से, और मतलब मालूम करने की वजह से, और उनका मतलब कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, और मजबूत इल्म वाले कहते हैं हम इस पर यकीन लाए, सब हमारे रब की तरफ से उतरी हैं, और समझाने से वही समझते हैं जिनको अकल है। ए हमारे रब, ना फेर हमारे दिलों को, जब तू हमको हिदायत कर चुका, और इनायत कर हमको अपने पास से रहमत, तू ही है सब कुछ देने वाला। ए हमारे रब, तू जमा करने वाला है लोगों को एक दिन,
جس میں کچھ شبہ نہیں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے۔ جی اب ہم اس کو شروع کرتے وقت پہلے سورہ آل عمران کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کی تیسری سورت یعنی سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ہے، اور پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کے آخر میں جب صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی گئی، اس کے بعد سورہ بقرہ کے شروع سے لے کر جو گویا اس طرف اشارہ کیا گیا کہ سورہ فاتحہ میں جو سیدھے راستے کی دعا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ قرآن بھیج دیا جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں جیسے آپ نے پڑھا اکثر احکام شریعہ تھے، اور جا بجا کفار کی مخالفت، ان سے مقابلے کا ذکر تھا۔ پھر آخر میں فانصرنا علی القوم الکافرین کے جملے پر، دعائیہ جملے پر اختتام کیا گیا، اور جس کا حاصل کفار پر غلبہ پانے کی دعا ہے۔ اب اس کی مناسبت سے سورہ آل عمران میں عام طور پہ کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلے میں جہاد کا بیان ہے۔ اب جو ہمارے پاس قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ آتے ہیں، ان کے پہلے گروپ میں مدنی صورتوں کے جو 2 جوڑے آئے ہیں، اس میں سے پہلے جوڑے کی پہلی صورت یعنی سورہ بقرہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ اس جوڑے کی دوسری صورت ہے سورہ آل عمران جس کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اب 2 چیزوں کے درمیان جوڑے کا تعلق یا نسبت زوجیت کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں یعنی سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں گہری مشابہت بھی ہے، لیکن کچھ فرق بھی ہے۔ یہ فرق جو ہے یہ ایک دوسرے کے لیے تکمیلی نوعیت کا ہے، یعنی کمپلیمنٹری نوعیت کا ہے، کہ ان کے باہم اکٹھے ہونے سے کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب دونوں صورتوں میں جو مشابہت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں صورتیں حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ دونوں صورتوں کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، پھر دونوں کے اختتام پر سورہ بقرہ کی آخری آیات جیسے ہم نے پڑھی جن کو عظیم ترین دعاؤں میں شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ایسی نہایت جامع دعا آئی ہے جو 3-4 آیتوں پر پھیلی ہوئی۔ پھر سورہ بقرہ کے تعارف میں جیسا ہم نے ذکر کیا کہ سورہ بقرہ سورہ الامتین بھی ہے، یعنی اس میں 2 امتوں سے خطاب ہے۔ تو یہی معاملہ سورہ آل عمران کا بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو یہود کے بارے میں ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں زیادہ زور نصارہ سے خطاب پر ہے۔ اس طرح اہل کتاب سے گفتگو سے متعلق جس مضمون کا آغاز سورہ بقرہ میں ہوا، سورہ آل عمران میں آ کر اس کی تکمیل ہو گئی۔ پھر ہمارے پاس جس طرح سورہ بقرہ کے ہم نے پڑھے تھے کہ تقریباً 2 مساوی حصے ہیں، پہلا نصف حصہ 18 رکوعوں پر اور 152 آیات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو اس کا نصف ثانی تھا وہ 22 رکوعوں اور 134 آیات پر مشتمل تھا۔
اسی طرح سورہ آل عمران کے بھی 2 مساوی حصے ہیں، اس کے کل 20 رکوع ہیں، 10 رکوع نصف اول میں ہیں اور 10 رکوع جو ہیں وہ نصف ثانی میں۔ پہلے 10 رکوعوں میں 101 آیات ہیں، جبکہ دوسرے 10 رکوعوں میں 99 آیات ہیں۔ اسی طرح اب یہاں پر جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے نصف کے 3 حصے کیے تھے، ویسے ہی سورہ آل عمران کا نصف اول بھی 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ رکوعات کے اعتبار سے نہیں بلکہ آیات کے اعتبار سے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 32 آیات میں تمہیدی کلام ہے، جیسے سورہ بقرہ کے ابتدائی 4 تمہیدی رکوع جو ہیں اس گفتگو سے متعلق ہے۔ سورہ بقرہ میں شروع سے ہی جو زیادہ بات چیت ہو رہی تھی وہ یہود کے حوالے سے تھی، یہاں پر نصارہ کے حوالے سے ہے۔ پھر ابتدائی 32 آیات کے بعد 31 آیات جو ہیں اس میں نصارہ سے براہ راست خطاب ہے۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کے مقام و مرتبہ، ان کے خلاف یہودیوں کی سازش کے انجام جیسے موضوعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر اس سورت کا اکثر و بیشتر حصہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، لیکن 31 آیات پر مشتمل یہ حصہ 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بعض علماء کا یہ بھی رائے ہے کہ جو شروع سے حصہ ہے، شروع جہاں سے ہوتی ہے وہیں سے 9 ہجری میں وفد نجران کے آمد کے موقع پر نازل ہے، یہ بھی ایک رائے۔ اب نجران جو تھا وہ عرب کے جنوب میں یمن کی جانب عیسائیوں کی ایک بستی تھی۔ وہاں کے عیسائی سردار اور پادری کا تقریباً 70 آدمیوں کا وفد لے کر 9 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور کئی دن مدینہ میں مقیم رہے۔ انہوں نے پوری بات بھی سمجھ لی لیکن نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، لیکن وہ اس چیلنج کو قبول کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ سمجھیے کہ اگر یہ سورہ آل عمران کی جو 31 آیات نجران کے عیسائیوں سے براہ راست خطاب کے طور پہ نازل ہوئی، اس کے مقابلے میں سورہ بقرہ کے رکوع کی 38 آیات جو ہیں وہ 9 ہجری میں ہی لگ بھگ نازل ہوئی، جس میں سود سے متعلق آخری احکام کا ذکر ہے۔ یعنی مشابہت کا یہ پہلو دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کا اکثر اور بیشتر حصہ غزوہ بدر سے قبل نازل ہوا، لیکن اس کی کچھ آیات 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اسی طرح آل عمران کا اکثر اور بیشتر حصہ اگرچہ غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں نازل ہوا، لیکن نجران کے عیسائیوں سے خطاب کے ضمن میں 31 یہ جو آیات ہیں یہ 9 ہجری میں نازل ہوئے۔ پھر جس طرح سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کا ذکر ہے اس کے نصف اول کے آخری حصے میں، یعنی رکوع نمبر 15، 16، 17 اور 18 میں، اسی طرح سورہ آل عمران کے نصف اول کے آخر میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کا ذکر ہے۔ پھر اس میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو دونوں صورتوں میں ملتی جلتی آئی ہیں۔
سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں میں سے ہر ایک کے نصف ثانی کا آغاز یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع سے نصف ثانی کا آغاز بھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع سے اس کا جو نصف ثانی کا آغاز ہوتا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون سے ہوتا ہے۔ بعض آیات دونوں صورتوں میں ہو بہو ایک جیسی آئی ہیں، جبکہ بعض آیات کے بیشتر الفاظ دونوں صورتوں میں مشترک ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 معمولی لفظی تبدیلی کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت 84 کے طور پہ آئی ہے، پھر سورہ بقرہ کی آیت 61 اور سورہ آل عمران کی آیت 112 کے الفاظ میں بھی گہری متشابہت پائی جاتی ہے۔ اب سورہ آل عمران کا نصف ثانی جو 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس میں 2 رکوعوں میں زیادہ تر مسلمانوں سے خطاب ہے، اس کے بعد مسلسل 6 رکوع غزوہ احد کے حالات اور تبصرے سے متعلق ہیں۔ اب ہم یہ تو اس کی تھوڑی سی انٹروڈکشن ہو گئی۔ اب آج کے رکوع کے حوالے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جو الف لام میم ہیں یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی معلوم۔ آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب یہ وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے آغاز میں آ چکے۔ یہاں یہ چیز نوٹ کیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے جس کے حوالے سے اگر اللہ سے کوئی دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور یہ 3 صورتوں سورہ بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ میں ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی کتاب الدعا باب اسم اللہ الاعظم سے ہے۔ اب یہ اسم اعظم کے الفاظ کون سے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعین سے نہیں بتایا، لیکن اس کے بارے میں کچھ اشارے ہیں، جیسے رمضان المبارک کی ایک شب کو لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے کے بارے میں تعین سے نہیں بتایا کہ کون سی ہے، بلکہ فرمایا اسے آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو۔ اسی طرح اسم اعظم کے بارے میں آپ نے ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 3 صورتوں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اب ان 3 صورتوں میں جو الفاظ مشترک ہیں وہ الحی القیوم ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ الفاظ آیت الکرسی میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 میں اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں آئے ہیں، یعنی جن کو پڑھ کر دعا جو مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس جب ہم اس سے اگلی آیت میں جاتے ہیں، اس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب حق کے ساتھ۔ اب اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو حی القیوم ہے، اب اس نے اس کے کلام کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے، کس نے اتارا ہے، اور پھر یہاں پہ نزلہ کے آیا ہے، انزلہ نہیں آیا، یعنی تورات اور انجیل جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، قرآن حکیم سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں یہ تحریف ہو گئی، دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر آئے
جو ان کتابوں میں موجود تھی۔ اب اس میں الحی القیوم کے حوالے سے جس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ عبادت جو ہے نام اپنے آپ کو کسی کے سامنے، عبادت نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز اور ذلیل کر کے پیش کرنے کا۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ عزت و جبروت کے انتہائی مقام کا مالک اور ہر اعتبار سے کامل ہو، ہر اعتبار سے مکمل ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ جو چیز خود اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے، اپنے وجود اور اس کی بقا میں دوسروں کی محتاج ہو، اس کی عزت کا کیا مقام ہو سکتا؟ تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نہ خود اپنے وجود کی مالک ہیں، نہ ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں، خواہ وہ پتھر کے بت ہوں، خواہ وہ پتھر کے بت ہوں، یا پانی یا درخت یا فرشتے یا پیغمبر، ان میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ لائق عبادت صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ موجود ہے اور ہمیشہ زندہ و قائم رہے گی، اور وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حی اور قیوم اللہ کی خاص صفات ہیں۔ حی کا مطلب ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ قیوم کا مطلب ہے ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ، نگران وہی ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اب عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ یا تینوں میں سے ایک مانتے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت بعد کا ہے، تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کی جو توحید کا مضمون جو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ صرف اسلام کی خصوصیت نہیں، بلکہ اس سے پہلے تورات اور انجیل وغیرہ اور کتابوں میں اور انبیاء جو اللہ نے بھیجے، ان سب کا یہی دعویٰ، یہی کلمہ تھا۔ قرآن مجید میں آ کر ان سب کی تصدیق کی ہے، کوئی نیا دعویٰ نہیں پیش کیا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ وہ ذات جس کا علم ازلی ہے، جس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، وہی اس کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ناقص علم اور محدود قدرت والے کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ اللہ کے وجود اور اس کی توحید کا مضمون انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، ان کے بعد ان کی اولاد میں تو مسلسل اس بات کا چلتی ہی رہی، لیکن زمانہ دراز گزر جانے اور طریقے بدل جانے کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے اور اسی چیز کی دعوت دیتے رہے، جس طرف حضرت آدم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا۔ پھر زمانہ دراز گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام ملک عراق اور شام میں پیدا ہوتے ہیں اور ٹھیک وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے سلسلے کے انبیاء آتے ہیں، سب وہی ایک کلمہ توحید بولتے ہیں۔
اور وہی دعوت دیتے ہیں ان پر زمانہ دراز گزر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہی دعوت لے کے اٹھتے ہیں، اور آخر میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی دعوت لے کر تشریف لاتے ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک 1,24,000 مختلف زمانوں میں مختلف زبانوں میں مختلف ملکوں میں انبیاء آئے، اور سب کے سب توحید کا ہی پیغام دیتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ تو اتنی عظیم الشان جماعت کا ایک ہی بات پر متفق ہونا ایک انسان کے لیے اس بات کی تصدیق کے لیے کافی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے فرقان اتارا۔ فرقان کا مصداق قرآن مجید بھی ہے، تورات بھی ہے، معنی فرق کرنے والا، تورات بھی ہے، معجزات بھی ہیں۔ سورہ انفال میں یوم الفرقان غزوہ بدر کو کہا گیا ہے۔ ہر وہ شے جو حق کو واضح کر دے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دے، وہ فرقان ہے۔ اب اس آیت نمبر 4 کے اینڈ میں بہت بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہاں دھمکی کا انداز ہے، قرآن کا معاملہ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح نہ سمجھو کہ مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں اور نہ مانا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں، طبیعت راغب نہیں ہوئی تو مت پڑھو، کوئی الزام نہیں۔ یہ کتاب ویسی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ اور پھر اس میں آتا ہے اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ یہ الفاظ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ بے شک اللہ رؤوف ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، ستار ہے، لیکن ساتھ ہی وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دونوں شانیں دل اور دماغ میں رکھنی چاہیے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری، یعنی تورات اور انجیل لوگوں کی ہدایت کی ذریعہ تھیں، ان کے اتارنے کا مقصد یہی تھا۔ مگر اب تورات اور انجیل کا دور ختم ہو چکا ہے، اب قرآن نازل ہو گیا ہے، وہ فرقان ہے، حق اور باطل کی پہچان ہے۔ اس کو سچا مانے بغیر عند اللہ کوئی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پر کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ پھر آیت نمبر 6 میں وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہارے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی اور یہ چیز اللہ کی قدرت سے متعلق ہے، یعنی وہی تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے، صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسے چاہتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی اختیار اور چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنا لے۔ انسان کو بطن مادر کی 3 اندھیریوں میں کیسی حکمت بالغہ کے ساتھ بنایا، ان کی صورتوں اور رنگوں میں وہ صنعت کاری فرمائی کہ اربوں انسانوں میں ایک صورت دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ اس
علم محیط اور قدرت کاملہ کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، اس کے سوا سب کے سب علم و قدرت میں یہ مقام نہیں رکھتے، اس لیے وہ لائق عبادت نہیں ہے۔ اس طرح توحید کے حوالے سے اللہ جل شانہ کی چار اہم صفات ان چار آیات میں آئی۔ پہلی اور دوسری آیت میں صفات حیات ازلی اور ابدی اور قیومیت کا بیان ہوا، تیسری سے چھٹی آیت تک علم محیط اور قدرت کاملہ کا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو ذات ان چار صفات کو رکھتی ہو، اس میں مکمل ہو، کامل ہو، جامع ہو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 7 میں جو موضوع آ رہا ہے یہ بہت اہم ہے۔ آیت نمبر 7 میں آتا ہے، وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی، اس میں محکم آیات ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ دوسری ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ اب محکم اور پختہ آیات وہ ہوتی ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہو اور جنہیں ادھر سے ادھر کرنے میں کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس کتاب کی جڑ، بنیاد اور اساس وہی ہیں۔ اب محکمات کو تھوڑا ایکسپلین میں اس طرح کرتی ہوں کہ جس میں امر اور نہیں، یعنی کیا کرو اور کیا نہ کرو، احکام اور مسائل، قصص اور حکایات، جن کا مفہوم واضح ہے، اٹل ہے، جس کو سمجھنے میں کسی کو مشکل نہیں۔ اس کے برعکس جو آیات متشابہات ہیں جس میں اللہ کی ہستی، قسمت، جنت اور دوزخ، فرشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی حقیقت سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہے، یا ان میں ایسی تعویل کی گنجائش ہو یا کم از کم ایسا ابہام ہو جس سے عوام کو گمراہی میں ڈالنا مشکل ہے۔ اس لیے آگے کہا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ محکمات پر عمل کرنے کے بجائے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے اور ان کے ذریعے سے فتنے برپا کرتے ہیں۔ جیسے عیسائی کے قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت کے قرآن نے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا، روح اللہ کہا گیا، اس سے وہ اپنی گمراہ کن عقائد پر دلیل نکال۔ یہی حال اہل بدعت کا ہے کہ قرآن کے واضح عقائد کے برعکس جو ہے اہل بدعت جو غلط عقائد گھڑ رکھتے ہیں، وہ انہی متشابہات کو بنیاد بناتے ہیں، جبکہ جو صحیح عقیدے کا مسلمان ہوتا ہے وہ محکمات پر عمل کرتا ہے اور متشابہات کے مفہوم کو بھی محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محکمات کو ہی اصل کتاب قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ فتنے سے محفوظ رہتا ہے اور عقائد کی گمراہی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیے، کتاب در حقیقت مجموعہ احکام ہے، لیکن جن آیات میں اللہ کی ذات و صفات کی بحث ہے ان کا فہم آسان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، ان کا ہم کیا تصور کریں گے؟ اس طرح فرشتے عالم غیب کی شے ہے، عالم برزخ کی کیا کیفیت ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، ہم مکمل طور پہ صحیح نہیں سمجھ سکتے۔ عالم آخرت، جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔
چنانچہ ہماری ذہنی سطح کے قریب لا کر کچھ باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ اسی طرح جو فزیکل فینومینا ہے، یعنی طبیعتی مظاہر جو ہیں، اس میں سے بھی کچھ چیزیں ایک وقت تک آیات متشابہات میں تھیں، لیکن جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھتا چلا گیا، رفتہ رفتہ ان کی حقیقت سے پردہ اٹھتا گیا اور بہت سی چیزیں محکم ہو کر ہمارے سامنے آئیں، جبکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت سے ہم آج بھی بے خبر ہیں۔ اب وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ پیچھے لگے رہتے ہیں ان آیات کے جو متشابہ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص نئی بات نکالی جائے جس سے اپنی ذہانت اور فطانت کا ڈنکا بجایا جائے، کوئی فتنہ اٹھایا جائے، کوئی فساد پیدا کیا جائے۔ جن کا اپنا ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہو، وہ اس ٹیڑھے ذہن سے کے لیے قرآن سے کوئی دلیل چاہتے ہیں، تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کے مفہوم کو اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ دیں اور یہ اس سے فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو راسخ العلم ہوتے ہیں، جن کی جڑیں علم میں گہری ہو چکی ہوتی ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جو بات صاف ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی اس کے لیے انتظار کریں گے، لیکن یہ یقین رکھیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب۔ تو اس میں سب سے بڑی ہوش مندی، عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی حدود اور لیمیٹیشنز کو جان کر کہ میری عقل کہاں تک جا سکتی ہے۔ اگر انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ اولو الالباب میں سے نہیں ہے، تو بلا شبہ عقل بڑی شے ہے، لیکن اس کی حدود ہے، ایک حد سے آگے عقل تجاوز نہیں کر سکتی۔ پھر ہمارے پاس اس میں جو ورڈ آتا ہے تعویل کے حوالے سے آیت نمبر 7 میں، تعویل کے ایک معنی تو کسی چیز کی اصل حقیقت ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت بہرحال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور تعویل کے دوسرے معنی کسی چیز کی تفسیر اور تعبیر اور بیان کے۔ تو جو مضبوط علم والے بھی صحیح تفسیر اور توضیح کا علم رکھتے ہیں، اور تعویل کے یہ دونوں معنی قرآن مجید کے حوالے سے آتے ہیں۔ تھوڑی سی ہم اس کی اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے محکمات اور متشابہات کا ذکر جو فرمایا ہے، وہ ایک عام اصول اور ضابطے کی طرف اشارہ کر دیا کہ تاکہ کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں، محکمات جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جانتا ہو، اور انہی کو ام الکتاب کہا گیا، یعنی ساری تعلیمات کا اصل اصول یہی آیات ہوتی ہیں، جن کے معنی جو ہیں وہ شبہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان محکمات سے آنکھیں بند کر کے صرف کلمت اللہ یا روح اللہ وغیرہ کے متشابہات کو لے دوڑے، جو محکمات قرآنیہ کے منافی ہوں، تو یہ اس کی کج روی اور ہٹ دھرمی ہو جائے۔ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، وہ متشابہات کے بارے میں زیادہ تحقیق اور تفتیش نہیں کرتے، بلکہ ایسی آیات پر ایمان لاتے ہیں
کہ یہ اللہ کا برحق کلام ہے، اور اگرچہ اس نے کسی مصلحت کی وجہ سے ان کے معنی پر مطلع نہیں فرمایا، تو در حقیقت سلامتی اور احتیاط کا طریقہ یہی ہے کہ جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، اور جس سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ جبکہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ محکمات سے آنکھیں بند کر کے متشابہات کی کھوج فرید میں لگے رہتے ہیں، اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق معنی نکال کر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے۔ اول یہ کہ مال بہت مل جائے جس کی وجہ سے باہمی حسد میں مبتلا ہو جائیں اور خون کرنے لگیں۔ دوسرے یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے اور ترجمے کے ذریعے ہر عام اور جاہل بھی اس کے سمجھنے کا مدعی ہو جائے، اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہے یعنی متشابہات ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں، حالانکہ اللہ ان کا مطلب جانتا ہے۔ تیسری یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دیں اور علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں۔ اور جو راسخ العلم ہوتے ہیں ان کی قرآنی تعلیمات کا محور اور مرکز محکمات ہوتے ہیں، اور وہ جو متشابہات ہوتے ہیں ان کے معنی، ان کے فہم کو کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، اور اپنی کمال علمی اور قوت ایمانی پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استقامت اور مزید فضل اور عنایت کے طلبگار رہتے ہیں۔ ان کی طبیعتیں فتنہ پسند نہیں ہوتی کہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہیں، وہ محکمات اور متشابہات سب کو حق سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سرچشمے سے آئیں۔ صرف فرق یہ محکمات کے معنی ہمارے لیے معلوم کرنے کے لیے ضروری اور فائدہ مند ہیں تو اللہ نے وہ پوشیدہ نہیں رکھے بلکہ کھول کر بیان کر دیے، اور دوسری قسم یعنی متشابہات کے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے بیان نہیں فرمائے، لہٰذا ان کا معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں، ان پر ایمان لانا ہی کافی۔ اب اس رکوع کی جو آخری 2 آیات ہیں کہ جس میں دعا آ رہی ہے، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجیے، اور اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہمیں جو بھی ہدایت دی ہے، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما، یعنی جو بھی ملے گا تیری ہی بارگاہ سے ملے گا، تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ اور اے ہمارے رب یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو اس نے بتلایا ہے وہ ہو کر رہے گا اور قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کے دل کو نیکی کی جانب اور اس کے دل کو نیکی کی جانب مائل کر دیتا ہے، جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دل کو سیدھے راستے سے پھیر دیتا ہے۔
چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دل ایسا نہیں جو اللہ تعالی کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان نہ ہو۔ وہ جب تک چاہتے ہیں اس کو حق پر قائم رکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کو اس حق سے پھیر دیتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی فکر ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے لیے اللہ سے استقامت مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ استقامت کی دعا مانگا کرتے تھے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ ہمیں اس دعا کو کثرت سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر، استقامت کے راستے پر رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔